मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु आयशा अला साइरिन निसा कफ़ज़्लि सरीद अला साइरित तआम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के आखिर में हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल गुज़रा है। तरतीब के एतबार से यह 1342वां यौम विसाल है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन खुश नसीब औरतों में एक औरत हैं जिनको हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ नसीब हुआ। मौजम तबरानी में इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पाक रिवायत फरमाई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मा ज़व्वजतु मिन बनाती वला तज़व्वजतु मिन निसाई इल्ला बिइज़्निन जाअ बिही जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अगर कहाँ मैंने बच्ची का रिश्ता दिया है या अपनी बीवी का रिश्ता लिया है तो ये अल्लाह के हुक्म से किया है, अल्लाह के हुक्म से रिश्ता लिया है। तो सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बारे में बड़ी खुश नसीब हैं कि सिर्फ़ उनके लिए जिब्राईल रिश्ते का पैगाम लेकर नहीं आए, बल्कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा की तस्वीर लेकर आए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद हज़रत आयशा को फरमाया कि मैंने 2 बार तुझे शादी से पहले तेरी तस्वीर की शक्ल में देखा है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तस्वीर लाए हैं। मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, जो प्रिंट तस्वीर हो ना, इसकी हुर्मत पे सबका इत्तेफाक है कि जो प्रिंटेड पिक्चर है, छपी हुई तस्वीर है, ये हराम है, ये हलाल नहीं है। डिजिटल पर फिर भी इख्तलाफ है, लेकिन प्रिंट पर सबका इत्तेफाक है। आपकी और हमारी प्रिंट तस्वीर हराम है, लेकिन अम्मा आयशा की तस्वीर आसमान से आई है। आसमानी अहकामात और होते हैं। ये मैंने क्यों कहा कि कोई ये ना कहे कि हम प्रिंट तस्वीर किसी को दिखाएं तो हराम है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास हज़रत आयशा की तस्वीर लाएं तो वो जायज़ है। याद रखना, आसमानी अहकामात और हैं, ज़मीनी अहकामात और हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी हुक्म के पाबंद नहीं है। वो अल्लाह ने भेजी थी, वो कैसे आई, किस तरह आई, वो मामला अल्लाह का है। आप और हम शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन, हज़रत आयशा का लड़कपन और हज़रत आयशा की जवानी और बुढ़ापा, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में गुज़रा है। हज़रत आयशा बचपन से इतनी ज़हीन औरत हैं, इतनी ज़हीन बच्ची हैं। फरमाती हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अना हदीसतुस्सिन व अना अलअब वक़द अंज़लल्लाहु तआला बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर। मैं छोटी बच्ची थी, जिस ज़माने में बच्चियाँ गुड़िया से खेलना सीखती हैं, ये मेरी उम्र थी। इस अरबी में कहते हैं हदीसतुस्सिन। उस ज़माने में हुज़ूर पाक पर आयतें उतरती और मैं आयतों को याद कर लिया करती थी। फिर सहाबा ने पूछा कौन सी आयत? कहा पहले जो आयत मैंने याद की थी ना, वो थी बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, कि क़यामत बहुत सख्त है और क़यामत बहुत कड़वी है। लोग क़यामत को क्यों भूल चुके हैं? जिसने बचपन में गुड़िया खेलते हुए इस तरह अल्लाह पाक ने उसको ज़हानत अता फरमाई हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका मकाम कितना होगा। मैं एक बात बुनियादी तौर पे मज़ीद अर्ज़ करूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली शादी हज़रत खदीजा से नहीं है, हज़रत आयशा से नहीं है, पहली हज़रत खदीजा से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब के एतबार से ये तीसरी बीवी हैं। पहली हज़रत खदीजा है, दूसरी हज़रत सौदा है, तीसरी हज़रत आयशा है। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद बाकी बीवियों से निकाह हुए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तरतीब के एतबार से तीसरी बीवी हैं। जब हुज़ूर की पहली शादी हुई, आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है हुज़ूर पाक की उम्र उस वक्त 25 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुकर्रमा आपकी और हमारी अम्मा जान हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल उम्र में बड़ी हैं। जब आप अलैहिस्सलाम की पहली शादी है तो हुज़ूर पाक को अल्लाह ने वो बीवी अता फरमाई है जो 15 साल उम्र में बड़ी है।
اور جب حضور پاک کی عمر 53 برس ہے اس وقت حضرت عائشہ جیسی جوان 9 اور 10 سال کی بچی عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ بندہ پہلی شادی کنواری سے کرتا ہے، یہاں پہلی شادی بیوہ سے ہو رہی ہے، مطلقہ سے بیوہ سے ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ 2 جگہ بیوہ ہو چکی تھی، ابو حالہ سے بھی اور عتیق ابن عزیر سے بھی، او کما قال۔ تو ان سے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ حق تھا پہلی شادی میں چھوٹی عمر کی بیوی ملتی، کنواری ملتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال میں اس وقت کنواری بیوی مل رہی ہے، اور جب رسول اللہ کی پہلی شادی اس وقت بیوہ مل رہی ہے 15 سال عمر میں، بڑی اس کی وجہ۔ میرے دوستو اس کی وجہ پر غور کریں تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ حضور کی شادیاں اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی ہیں، ہر شادی میں ایک نہ ایک حکمت ہے، وجہ ہے، ریزن ہے جو عام طور پہ نظر نہیں آتی۔ وہ ریزن کیا ہے؟ حضرت ملا علی قاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح گنے ہیں نا، ان نکاحوں کی حکمتیں بھی علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں 2 بیویوں کی حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ باقی بیویوں سے حضور کی شادی کس بنیاد پہ ہوئی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی اس وقت حضور علیہ السلام کی ضرورتیں کچھ اور تھیں، توجہ رکھنا، اور جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کی ضرورتیں کچھ اور تھیں۔ جب پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی شریعت کی ضرورت کیا تھی کہ کچھ عرصہ گزرنا ہے، اس 25 سال کے نوجوان نے 40 سال کی عمر کو پہنچ جانا ہے، اور 40 سال کی عمر میں اس نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے شریعت کا اعلان کرنا ہے، دین کا اعلان کرنا ہے۔ جب یہ شریعت اور دین اور اسلام کا اعلان کریں گے تو پورا مکہ نہیں پورا عالم مخالف ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے سکے چچا کے بھی زمین پر ہاتھ جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر دے مارے گا، تب اللہ کا یا محمد الہٰذا جماعتنا، گستاخیوں پہ اتر آئے گا، لوگ لڑنے پر جائیں گے۔ جو آج صادق اور امین کہہ رہے ہیں کل یہ مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اللہ کے سامنے تھی ساری باتیں۔ تو اگر اس وقت ایسی بیوی سے شادی کرائی جاتی جو کنواری ہو، عمر میں چھوٹی ہو، حضور پاک علیہ السلام کے اوپر آنے والی مشکلات دیکھ کر وہ بیوی بھی پریشان ہو جاتی، وہ پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی، حضور علیہ السلام کو تسلی دینے والی بیوی نہ بنتی۔ نوجوان بیوی ہو، کنواری ہو، چھوٹی عمر میں ہو تو خاوند کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرائی کہ ضرورت تسلی تھی، ضرورت دلاسا تھا، اور وہی ہوا جب حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کے لوگ مخالف ہوئے، زمین گرم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہنے والے لڑنے پر اتر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ سگا چچا اور سگی چچی یہ بھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ عالم ہے۔ تو اب جب حضور پریشان ہو کر گھر آتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خامند کو پریشان دیکھ کے پریشان نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 2 باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں حضرت خدیجہ حضور پاک کو پریشان دیکھتی تو حضور کو عرض کرتی واللہ لا یحزنک ابدا، آپ دل بڑا کریں، اللہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ اپنی زندگی دیکھیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، کسی کا بوجھ ہو نا تو آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے کبھی خالی منہ نہیں جاتا۔ وتکسب المعدوم، لوگ کماتے ہیں اپنے لیے، آپ کماتے ہیں ان کے لیے جن کو کمانے والا کوئی ملا نہیں ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، کوئی پریشانی میں آ جائے تو آپ اس کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ دل بڑا کریں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں بخاری شریف کے شراح نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کسی امتی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وقت کے نبی کو تسلی دے سکے۔ کیوں؟ نبی نبی ہے، امتی کی کیا مجال ہے وہ نبی کو تسلی دے؟ تو حضرت خدیجہ تو امتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کو تسلی کیسے دے رہی تھی؟ تو کہتے ہیں حضرت خدیجہ کے دل پر اللہ نے یہ الفاظ اتارے تھے، وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے القاء والے الفاظ سے تسلی دے رہی تھی۔ یہ ان کو یہ الفاظ اللہ کی طرف سے دل پر اترے تھے، اس تسلی سے حضور کا دل بڑا ہو جاتا، وہ غم دھل جاتا۔
آپ میں جو تجربہ کار ہیں نا وہ میری بات سمجھیں گے، جو نوجوان ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بندہ گھر سے پریشان ہونا وہ باہر دین کا کام نہیں کر سکتا، اور جب بندہ گھر سے خوش ہو نا، دنیا مخالف ہو جائے نا، وہ سینہ اٹھا کر دین کا کام کرتا ہے۔ کیوں؟ دنیا سے لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، گھر کی لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظام اللہ نے پہلے فرما دیا، اپنے سے 15 سال عمر کی بڑی بیوی عطا فرمائی جس نے پوری تسلی والا کام دلاسے والا ادا کیا، اور حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی بیوی 53 سال میں کیوں ملی؟ اب ضرورت اور ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے اب وہ دور نہیں ہے جو مقابلے کا ہو، اب شریعت کے اترے ہوئے 13 سال گزر گئے، اب حضور کی ہجرت ہو رہی ہے، حضور مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اب احکام کی آیات پیدر پہ اتر رہی ہیں، متواتر قرآنی آیات، احادیث، اسلامی احکام اتر رہے ہیں۔ اب اگر خاتون ایسی چاہیے جس کی عمر بڑی ہو، ٹھیک ہے تجربہ کار ہو، اگر وہ بیوگی کا یا طلاق کا صدمہ سہ چکی ہوگی تو اس کا ذہن ایسے کام نہیں کرے گا جیسے چھوٹے بچے کا کرتا ہے۔ تو اب ہمیں بلینک پیپر چاہیے، صاف کاغذ چاہیے، ایسا ذہن چاہیے جو ذہن ان احکام کو یاد کرے اور اگلی نسلوں تک منتقل کرے۔ تو حضور پاک کو اللہ نے حضرت عائشہ دی ہے۔ حضرت عائشہ ہے، بچپنا ذہن ہے، بچپنے کا عمر ہے، لیکن اس عمر میں اللہ نے ذہانت بلا کی دی ہے، ایسے ایسے احکام کو یاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آدھی صدی تک امت کی معلمہ بن کے رہی ہیں۔ 48 سال حضرت عائشہ امت کی معلمہ بنی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بھی حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں کب پریشان ہوتے اور مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ نظر آتے۔ تو یہ ضرورت اب کیا تھی؟ احکام یاد کرنے کی تھی، تو اللہ نے حضرت عائشہ دی۔ میرے دوستو، آپ کتابیں کھنگال کر دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دین کے مسائل پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کی، بلکہ اس سے بھی ایک لفظ مزید، کبھی جھجک نہیں کی۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سوال پوچھنے کے جواب میں شاید حضور غصہ ہو جائیں، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس سوال پوچھنے کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن اگر مسئلہ شریعت کا تھا تو کھل کے پوچھا۔ عام طور پر بعض واقعات ایسے بھی آئے کہ جب بندہ بات کرتے ہوئے ہچکچا کہ اب وقت نہیں ہے، اب حالات نہیں ہے اس سوال کا، حضرت عائشہ اس وقت بھی سوال کرتی تھی۔ میں اس کے 2-4 واقعے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے کسی مسئلے پر گفتگو کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے قدرے ناراض سے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ساتھ ایک حجرے میں تشریف لے گئے، فرمایا 1 مہینہ میں ان کے پاس ابھی نہیں جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں واقعہ ایلا، علیحدگی کا واقعہ۔ طلاق نہیں تھی، ایلا تھا، کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہوئے۔ وہ مہینہ اتفاق سے 29 دنوں کا تھا۔ جب 29 دن پورے ہوئے اللہ کے حکم سے حضور گھر تشریف لے، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب دیکھیں 1 مہینے بعد ملاقات ہے، غصے کی وجہ سے آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور 1 مہینہ گزار کے واپس آئے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا، وہ عزت احترام کیا، گھر آئے، بٹھایا، خیر خیریت پوچھ کے فوراً پوچھا۔ آپ نے فرمایا تھا آپ مہینہ باہر رہیں گے، آپ نے تو مہینے سے 1 دن پہلے آپ واپس تشریف لائے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ موقع تھا، اس موقع پہ بندہ نہ پوچھے، شاید غصہ ہو جائے، لیکن پوچھنا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دیکھو ان کے سوال پہ امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 30 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم کہتے 30 ہی کا مہینہ ہے۔ یعنی ایک سوال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی شریعت کا حکم صادر ہوتا۔ تو حضرت عائشہ اس موقع پر بھی پوچھا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر قرآن کا سبق پڑھ کے یاد کر چکی تھی، ان میں ایک آیت تھی جو میرے ذہن میں آئی اور مجھے بہت تسلی دی اس آیت نے قیامت کے بارے میں۔ آیت کیا تھی؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے راستے، اللہ کے پاس آئے گا قیامت میں، دربار خداوندی میں آئے گا، اللہ اس کا حساب آسان فرما دیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان حساب لیا جائے گا قیامت میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، اور میں کان لگا کے مسجد نبوی کی دیوار سے مسائل سن رہی تھی۔ حضور گھر آئے تو میرا سوال تیار تھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا نا بس وہ عذاب اور بربادی میں مبتلا ہو گیا۔ کہتی میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے تو مجھے قرآن کی تفسیر میں سبق پڑھایا، اللہ فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
جس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب ہوگا، اور آپ نے اب فرما دیا جس سے حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا، یہ کون سا آسان حساب ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اس کی تفسیر کا مطلب کچھ اور ہے، اس حدیث کی بات کا مطلب کچھ اور ہے۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا آیت کا مطلب ہے کہ سامنے عرض حساب ہو، اور اس کا مطلب ہے تفتیش حساب ہو۔ عرض حساب کسے کہتے ہیں؟ تفتیش حساب۔ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے، بھئی اس بندے نے 50 سال زندگی گزاری ہے، 50 سال کی نمازیں فرشتے کہیں گے یا اللہ پوری ہیں، روزے جی پورے ہیں، یہ اس کے حقوق جی پورے ہیں، ایسے آتے کہ اعمال نامہ جی ٹھیک ہے۔ یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب۔ اور جو میں نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا من حوسب عذب، حساب لیا گیا تو بندہ برباد ہو گیا، پکڑا گیا، وہ یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ جب اس کے اعمال نامے پیش ہو رہے ہوں گے اور کسی بات پہ پکڑ کر دی جائے کہ روزے تھے اخلاص والے، نمازیں تھی اخلاص والی، اس کے حقوق اس نے کس طرح ادا کیے تھے، اپنی مرضی سے یا کسی اور وجہ سے، اگر یوں پکڑ آ گئی پھر نہیں بچتا بندہ۔ دیکھیں قرآن کی آیت پر اعتراض آیا نا حضرت عائشہ کو، تو فوراً سوال پوچھا۔ ایک واقعہ مزید ہے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک جنازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جنازہ پڑھا اور حضور واپس تشریف لائے۔ وہاں کچھ خواتین رو رہی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رو رہی ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایک آیت میں نے پڑھی، حضور علیہ السلام نے آیت کی تفسیر پڑھائی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک بندے کا گناہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا، ہر بندہ اپنا گناہ خود اٹھائے گا۔ میں نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ، وہ عورتیں رو رہی تھیں، ان کا عذاب تو اس میت کو مل رہا تھا، اور ادھر قرآن کہتے ایک کا عذاب دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس غلط کام کا حکم کر کے جائے گا اس کا عذاب خود اٹھائے گا، ہاں جس کا کہے گا نہیں، لوگ غلط کہیں تو ہر بندہ اپنے حساب کا ذمہ دار ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح حضرت عائشہ کے سوال سے امت کو مسئلے نکلے۔ ایسے ایسے سوالات بعض جگہ آتے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، وہ یہ نہ دیکھتی اس کے جواب میں نتیجہ کیا آئے گا، بس شریعت کا حکم ہے تو میں پوچھ لوں، یہ بات ہے تو میں اس طرح سمجھ لوں۔ یعنی احکام شریعت کو خالی ضبط نہیں کیا تھا، حفظ کر کے گھول کے پی گئی۔ ایسے اللہ پاک نے ذہانت عطا فرمائی، اور کبھی کسی مسئلے پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان نہیں ہوئی۔ جب مسئلہ بتاتی تو ایسے ٹھونک کر مسئلہ بتاتی جیسے مسئلہ بتانے کا حق ہو، اور پھر میں نے رسول اللہ کو تو ایسے نہیں دیکھا، میرے گھر میں تو اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا، ہم تو حضور کے زمانے میں یوں نہیں دیکھتے تھے، یہ جملہ آتا صحابہ عمل چھوڑ دیتے۔ حضرت اماں جان یہ جملہ فرما دی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر وہ عظیم ترین صحابی ہے جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، صحابہ کے بچوں میں کوئی بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جو سب سے آخری صحابی پیدا ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، وہ بھی بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے حج کے موقع پر ذوالحلیفہ میں جہاں آج کل بئر علی میں احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ پہلے بچے عبداللہ بن زبیر ہیں۔ یہ پیدا ہونے پہ خوشیاں جو صحابہ نے منائی ہیں نا، جو خوشیوں کو شادمانے بجے ہیں، اس کا حد اور حساب کا بات نہیں کی جا سکتی۔ وجہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ ہمارے دین کے خلاف ہیں اور ہم بڑے جادوگر ہیں، ہم نے وہ جادو کر کے رکھ دیا کسی مسلمان کی اولاد سے بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی پیدا نہیں ہوگا، ہم نے جادو کر دیا۔ اور یہودیوں کا جادو تو دنیا میں مشہور ہے، واقعی یہودی بہت پرانے جادوگر ہیں۔ تو یہ پریشانی تھوڑی سی عرصہ چلی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، 27 سال عمر میں بڑی ہیں۔ حضرت اسماء کے گھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے۔ تو صحابہ کرام نے جو وہ کہتے ہیں نا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا یہودیوں کو، کہاں گیا تمہارا جادو، کہاں گیا تمہارے اثرات، او یہ لو، خالی بچی بھی نہیں بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ انہی دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کہ یا رسول اللہ میری تو اولاد نہیں ہے، لوگ اپنی اولادوں کے اوپر اپنا نام رکھتے ہیں، مثلا بھائی زبیر کے والد خود کو ابو زبیر کہہ سکتے ہیں کہ میں زبیر کا والد ہوں، اسے کہتے ہیں کنیت۔ کوئی بندہ ہے کہ بیٹا عبداللہ ہو تو ابو عبداللہ کہہ سکتا ہے، بیٹی ہو تو اپنی بیٹی کے نام سے ماں اپنے آپ کو ام عفیفہ یوں کہہ سکتی ہے، اپنے نام کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ تو میری تو اولاد نہیں ہے، میں اپنے آپ کی کنیت کیا رکھوں؟
تو حضور نے فرمایا جو تیرا بھانجا پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں بن جا، تو خود کو ام عبداللہ کہا کر۔ پوری زندگی خود کو ام عبداللہ کہا ہے حضرت عائشہ نے۔ سیدہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا ہے، بہت پیار رہا، بہت پیار۔ ایک موقع پہ یہ عبداللہ ابن زبیر جو بہت پیارا اور عزیز بچہ تھا حضرت عائشہ کا، بیٹوں کی طرح انہیں پالا، شفقت کرتے ہوئے اپنی خالہ کو عرض کرنے لگے حضرت عائشہ کو کہ اماں آپ بہت زیادہ خرچہ کرتی ہیں، لوگوں کو اتنے زیادہ صدقہ نہ دیا کریں، تھوڑا صدقے میں ہاتھ کم کر لیں۔ اس بات پہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر کسی سے ہمیشہ بولنا حرام نہ ہوتا نا تو میں تجھ سے قطع تعلق کر لیتی، تو مجھے نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اندازہ لگا وہ اپنے ذاتی پیار کو دین کی شریعت کے احکام پہ قربان کر دی۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ تشریف لائیں، حضور کے بعد کبھی حج چھوڑا نہیں ہے، بہت تفصیل سے حج کی ہے۔ حج کرنے کے لیے تشریف لائیں تو محرم تک وہیں رکی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں فلائٹس تو تھی نہیں کہ فوراً آنا جانا ہو، تو محرم کا روزہ ایک روایت میں آتا ہے نہیں، یہ 9 ذی الحجہ والا روزہ یہ روزہ رکھا تھا، حج کا روزہ۔ ذو الحجہ میں ایک روزہ ہے، محرم کے 2 ہیں۔ لوگ محرم کے بجائے آج کل ذو الحجہ والے بھی 2 رکھتے ہیں، ذو الحجہ کے 2 نہیں ہیں، ایک ہے۔ تو یہ روزہ رکھا، اور شدید گرمی اور حج کا سفر، عام طور پہ علماء حاجیوں کو کہتے ہیں کہ یہ روزہ آپ نہ رکھا کرو، آپ سے حج کے اعمال متاثر ہو جائیں گے، منع کرتے ہیں۔ حضرت اماں جان نے روزہ رکھا ہوا تھا، دوپہر کا وقت ہوا تو بے ہوشی کے غشی کے دورے پڑنے پڑے۔ جب غشی کے دورے پڑے اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ گری نا، پانی اوپر ڈالا گیا، تو اسی بھانجے نے پانی کا گلاس پیش کیا، اماں آپ نوش فرما لیں۔ تو بھانجے کے سر پہ شفقتاً ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں نے حضور پاک سے سنا ہے 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، میں افطار نہیں کر سکتی، میں افطار نہیں کر سکتی۔ اس حد تک دین پر مضبوطی۔ اور ایک بات میں مزید عرض کروں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی اللہ کی وحی اترا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ باقی بیویوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی، تو حضور نے فرمایا میری بیویوں میں عائشہ کا گلہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، جب اس کے کمبل میں بیٹھا ہوتا ہوں اللہ وحی اتار دیتا ہے، یہ کسی اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بچپن میں کھلونے گڑیا وغیرہ اس طرح کھیلا کرتی تھی۔ فرماتی ہے میں چھوٹی تھی، گھر میں تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے گھوڑا بنایا ہوا تھا یہ کپڑے وغیرہ کا، اور گھوڑا ایسے بنا اس کے پر بنائے ہوئے تھے۔ اب گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے، 2-3 پر گھوڑے کو لگائے ہوئے ہیں اور گھوڑا اڑا رہے ہیں اور اڑ رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو رسول اللہ گھر تشریف لائے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے کا عالم ہے، اب ذہانت دیکھیں حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ کو بلا کے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ جی گھوڑا ہے، گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے ہوتے ہیں گھوڑے کے پر؟ کہا آپ ہی نے مسئلہ تو بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے گھوڑے دیے تھے اس کے پر تھے۔ یہ بچپن کی ذہانت ہے، یعنی اللہ پاک رب العزت نے، جیسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ ہے چیز، وہ اللہ کی طرف سے عطات ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہے حضور کے ساتھ۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 سال کی تو بچی ہے، بچی کا نکاح 9 سال کی عمر میں رخصتی کا مطلب یہی نکاح کا مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے پوری تقریر کی ہے۔ کیوں؟ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا جسمانی ڈیل ڈول اور ان کی ذہانت 9 سال میں پہنچتے وقت 16 سال کی عمر کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ گرم ٹھنڈی مٹی کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرب کی عورت ہے، عجم کی نہیں ہے، اور اللہ نے بچپن سے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو یہ 9 سال کی ہے تو وہاں 15-16 سال کی لڑکی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایسے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زینت نہیں بنایا گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ نے 9 سال گزارے ہیں۔ جب ان کی عمر 18 سال تھی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 9 سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گزارے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن بہت اچھے گزرے ہیں اور میرے رشتے پہ بہت زیادہ فائدے ہوئے تھے۔ جی وہ کون سے؟ فرمایا پہلے رشتے ہوتے تھے تو رشتے میں لوگ شوال میں رشتہ نہیں کرتے تھے، عید کے بعد والے مہینے پہ شوال میں رشتہ نہ کرتے اور کہتے شوال میں جو رشتہ کرے گا نا اس کی بیٹی کی طلاق ہو جائے گی، تو لوگ ڈر کے مارے شوال میں رشتہ نہ کر دے۔ فرماتی ہیں میری نکاح بھی شوال میں ہوا،
میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اور پھر یوں فرماتی مجھ سے بڑا خوش قسمت تمہیں کہاں ملے گا۔ تو کہتی ہے میری شادی ہونے سے یہ شوال والی بدعت ٹوٹ گئی کہ شوال میں رشتہ نہیں کرنا۔ ایک بات مزید، پہلے لوگ آگ لے کر آگے چلتے تھے اور پالکی میں بٹھا کر خاوند بیوی بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے آگ نہ لے کر آؤ جن پڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میرا عقد نکاح ہوا ہے، نہ کوئی آگ لائی گئی ہے نہ کوئی پالکی لائی گئی ہے، یہ اس عقد نکاح کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ٹوٹ گیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میری رخصتی ہو رہی تھی تو میں نے اپنی اماں حضرت عائشہ کی والدہ کا نام زینب ہے، کنیت ام رومان ہے، انہیں کہا تھا کہ امی میں وہاں پریشان ہو جاؤں گی، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے جو گڑیا والے نے یہ بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ تو کہتی ہیں وَلُعَبُهَا مَعَهَا، یہ کھلونے حضرت عائشہ کے ساتھ گئے تھے۔ چاہے بندہ کتنا بھی ہو نا، لیکن وہ بچپنے کا کھیل ساتھ تھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور یہ پڑھانے بیٹھ گئے، عالم فاضل فقیہ بن چکے تھے۔ تو پڑھانے کے دوران ایک چھوٹی سی چڑیا کی بچی یہ آ کر ادھر بیٹھ گئی اور یہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ بچپنے کا اثر تو ہوتا ہے نا، انہوں نے سوچا نا اس سے کھیلنا چاہیے، لیکن پڑھا میں حدیث رہا ہوں، تو سر سے ٹوپی اتاری اور اس کے اوپر رکھ دی، وہ پکڑی گئی۔ ادھر سے مسئلہ پڑھا کے جب یہ لوگ چلے گئے تو پھر اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اسی موقع پہ دیکھتے ہوئے ایک فقیر نے جملہ بولا، اس نے کہا سبیجن سبیجن ولو کان ابن نبیجن، بچہ بچہ ہوتا ہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو وہ اپنی چیزیں اپنے ساتھ لائی حضرت عائشہ۔ پھر فرماتی تھی جب میں مدینہ میں آ گئی گھر میں حضور کے، تو جب رسول اللہ گھر سے باہر چلے جاتے میں اور انصار کی بچیاں ان گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور جب حضور گھر میں آتے تو ہم ان کو چھپا لیا کرتے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کچھ آزمائش اور ابتلا بھی دیکھی ہے۔ ان میں ایک واقعہ عفق ہے، میں مختصراً اس پر چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بنی مستلق جو جگہ ہے نا، میں نے ابھی حالاً اس عمرے کے سفر میں اس جگہ کی زیارت کی ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے چلیں اور مکہ مکرمہ یہ جو طریق الہجرت ہے اس پر آئیں تو مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر پہلے، 100 بلکہ 150 کلومیٹر پہلے قدید آتا ہے عثفان کے ساتھ۔ قدید کے ساتھ یہ ایک بستی آج بھی بنی مستلق موجود ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا سفر ہوا ہے۔ اس سے واپسی ہو رہی تھی، حضرت اماں جان فرماتی ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جو کجاوے اٹھانے اور بٹھانے کی ذمہ داری تھی وہ 2-3 صحابہ کی لگائی ہوئی تھی۔ فرماتی ان دنوں میں بالکل دبلی پتلی تھی، تو وہ کجاوا اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے اور جہاں قافلہ ٹھہرتا اونٹ سے اٹھا کے نیچے رکھ دیتے، میں خیمے میں چلی جاتی۔ ہوا یہ کہ کوچ کا حکم ہو گیا تو میں نے کہا میں جلد تیاری کر لوں، تو میں رفع حاجت کے لیے بالکل پہاڑ کے کونے میں چلی گئی، تھوڑا دور تھا۔ وہاں گئی تو میں نے اپنی بہن سے جو ہار مانگا ہوا تھا حضرت اسما سے، اس ہار کی لڑیاں تھوڑی کمزور تھی، وہ ٹوٹ گئیں۔ رفع حاجت کے بعد میں ان کو جوڑنے بیٹھی، اللہ کی قدرت، جب میں قافلے کی طرف واپس آئی تو ایک صحابی نہیں بچا، سارے چلے گئے، سامان پہ گیا۔ اور میں حیران کہ میرا کجاوا بھی وہ لوگ اٹھا کر لے گئے۔ اور کجاوا اٹھانے والوں نے بعد میں بتایا کہ ہم نے تو سمجھا اماں جان اندر ہے، ہم نے کجاوا اٹھایا، ہمیں کوئی وزن اتنا زیادہ محسوس ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ ان کی جسمانی ڈھیل و ڈھول بہت کم تھی، تو ہم تو اتنا ہی وزن سمجھا، ہم نے رکھ دیا، ہم نے سمجھا اماں جان اندر، تو وہ خالی کجاوا اونٹ پہ رکھ کے لے گئے۔ تو یہ فرماتی ہے مجھے حضور پاک علیہ السلام کی عادت پتہ تھی کہ رسول اللہ کی عادت ہے کہ جب آپ علیہ السلام کسی جگہ سے کوچ فرماتے ہیں نا، پیچھے 1-2 بندوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ آپ بعد میں آنا تاکہ گری پڑی چیزوں کو اٹھا لانا۔ تو کہا مجھے پتہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بندہ آئے گا میں اس کے ساتھ چل پڑوں گی۔ فرماتی ہے میں نے یوں چادر اپنے دوپٹے کو کھولا، اپنی جسم پر بچھایا اور درخت کے نیچے سو گئی۔ یہ صبح کا وقت ہے اور اشراق کے وقت کی بات کرتی ہیں یا چاش سے تھوڑا پہلے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لائے، توجہ، یہ تشریف لائے اور وہ فرماتی ہے میں نے پردے کی آیات اترنے سے پہلے حضرت اماں جان عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہیں دیکھا تو اماں فرماتی ہے میرے کان میں ایک ہی آواز آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا جملہ اس شخص نے نہیں بولا پورے راستے میں۔ اپنے اونٹ کو بٹھایا، کہتی ہے میں اس پہ سوار ہو گئی اور انہیں اونٹ کو لے کر چل پڑے۔ ظہر کی نماز سے پہلے قافلے سے جا ملے، انہوں نے اونٹ کو بڑی تیزی سے رکھا ساتھ۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے سے حضرت ام عائشہ جا کر ملی ہیں تو اس سفر میں منافقین ساتھ تھے۔ ایک منافق دوسرے کو کہنے لگا یہ نبی کی بیوی ہے، یہ غیر محرم کے ساتھ آ رہی ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کی بکواسیات انہوں نے شروع کی۔ یہ ایک بندے کی بات نہیں تھی، یہ بات پھیلتی اللہ کے رسول کے کان تک پہنچ گئی
کہتے ہیں ہم مدینہ پہنچے، میرے خام و خمال میں بھی یہ نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کیا بات ہوئی ہے۔ یہ الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پریشان ہیں۔ کہتی ہے مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے گپ شپ کرنا ختم کر دی، کم میرے پاس آتے تھے۔ وجہ کیا تھی یہ پریشانی، کہ اب حضور علیہ السلام کو کیوں پریشان کیا گیا؟ کہتی ہیں جب میرے اوپر یہ مسئلہ کھلا اس وقت کام پورا گرم ہو چکا تھا۔ کیسے کھلا؟ گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تو ہم پہاڑوں میں جاتے تھے، تو ہم پہاڑ میں جا رہے تھے تو میرے ساتھ حضرت میرے والد کی خالہ جا رہی تھی، حضرت صدیق اکبر کی خالہ ہے ام مستہ رضی اللہ عنہ، تو میں اپنے ابو کی خالہ کے ساتھ جا رہی تھی، میں انہیں نانی کہتی تھی۔ ایک پہاڑ پہ اترنے لگے یا پتہ نہیں چڑھنے لگے تو اس کو ٹھڈا لگا، کہتے ہیں میری نانی اماں کو، تو انہوں نے کہا تائسا مستہ، اپنے بیٹے مستہ کو کہہ کر کہا کہ میرا مستہ پوتر تیری لوگ تھی وے تیرے پہ جو تھی ہے، یہ تائسا کا ترجمہ ہوتا ہے تیری بربادی ہو، تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا نانی اماں، ماؤں کو بیٹے پیارے نہیں ہوتے؟ کہا کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا آپ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہیں، ماں تو اپنے بیٹوں کو دعائیں دیتی ہیں۔ تو نے کہا تجھے نہیں پتہ میرے اس بیٹے نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کیا کیا؟ مجھے نہیں پتہ تھا۔ تو حضرت ام مستہ نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا بھی تو ان منافقوں کی باتوں میں آ گیا، حالانکہ سچا صحابی تھا، تیرے اوپر جو الزام لگا۔ میں نے کہا کون سا لگا؟ پھر انہوں نے بتایا۔ اماں جان فرماتی مجھے رفع حاجت بھول گئی، میں واپس آئی، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ویسے ہی بیمار ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابو کے گھر چلی جاؤں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، آپ جا سکتی ہو۔ فرماتی ہیں اجازت تو مجھے مل گئی لیکن میرے دل پر ایک پہاڑ ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ مجھے پتہ تھا میں جب بھی ماں کے گھر جانے کی اجازت مانگتی حضور بطور مذاق فرماتے عائشہ نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے، ابو بکر کے گھر جا کے کیا کرے گی، یعنی بطور پیار فرماتے۔ اس دفعہ حضور نے یہ جملہ نہیں فرمایا، مجھے بہت لگا۔ میں جب گھر میں آئی ماں نے مجھے روتا دیکھا، ہم بیٹھ گئے، تو جب میں رو رہی تھی تو ابو اوپر تلاوت فرما رہے تھے، وہ نیچے اترے تو امی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں امی سے پوچھا کیوں آواز ہے، انہوں نے کہا عائشہ آئی اور رو رہی۔ کیسے پتہ چل گیا؟ کہا جی چل گیا۔ تو ابو نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا اللہ صفائی دے گا، تیرے باپ کے خاندان پہ جاہلیت میں بھی یہ الزام نہیں لگا، یہ کیا ہو گیا مجھے؟ کہتے پھر وہ تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے تھوڑا بتائیں یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ کہتے ہیں ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ آپ کے پاس عورتیں کم ہیں چھوڑ دیں۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ عورت اس پہ الزام لگ جائے تو بس الزام ہوتے چھوڑ دیں، آپ کوئی اور شادی کر لیں۔ ایک مشورہ آیا کہ نہیں عائشہ کی نوکرانی کو بلاؤ جو اس کی باندھی ہے اس سے پوچھو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ میری باندھی کو بلایا گیا اور وہاں برسر عام پوچھا گیا کہ آپ اپنی مالکن کے بارے میں کیا کہتی ہو، اللہ کے لیے بتاؤ۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے بتا رہی ہوں، میں نے تو اس کو اتنا سادہ دیکھا ہے، وہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے اور بکری کا بچہ آ کے آٹا کھا جاتا ہے، کہ آپ اس پہ الزام لگا دو۔ آخر میں حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مشورہ بعد میں دوں گا، سوال پہلے پوچھوں گا۔ حضور نے پوچھا کیا؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے یہ رشتہ آپ نے خود کیا تھا؟ کہا جی نہیں۔ کس نے کرا؟ کہا جی اللہ نے۔ کہا اللہ آپ کے جسم پہ میلی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے بستر پہ غلیظ عورت آنے دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے جزاک اللہ فرمایا حضرت عمر کو۔ آدھا غم تو ٹوٹ گیا۔ حضرت یہ 1 مہینے کی واقعات ہیں، یہ 1-2 دن کے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ گھر تشریف لائے، اماں جان عائشہ فرماتی ہے مجھے بلایا اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا یا عائشہ ان کنتی الممتی فتوبی الی اللہ۔ کہتی میرے اوپر پہاڑ غم کا آ گیا کہ یہ حضور کیا فرما رہے ہیں، کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو میں بھی معافی مانگوں گا اللہ سے، تو بھی معافی مانگ لے، اللہ سے مانگ لے، اللہ بہت معاف فرمانے والے۔ حضرت عائشہ فرماتی اس کے جواب میں میرے ذہن میں قرآن کی آیت آئی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ بات کس کی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ کہتی ہیں اس غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا جملہ بولنا بھول گیا، کہ میں کہتی میری مثال حضرت یعقوب والی ہے، یہ جملہ نہیں بول سکتی، یعقوب میرے ذہن سے نام چلا گیا یعقوب علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اس وقت مثال جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد والی ہے۔ یعنی اتنا غم آیا کہ میں حضرت یعقوب کا نام نہیں لے سکی، اور میری صفائی اللہ دے گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ جملہ کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدرے خاموش ہوئے اور حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیوی ام رومان کو کہا کہ اللہ سے مانگ اچھائی، یہ جو حضور پر وحی اتر رہی ہے نا یہ ہمارے بارے میں ہی ہوگی، کہ اللہ سے مانگ خیر مانگ۔ تو میرے ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھی ہوں،
वही की कैफियत ख़त्म हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथे से पसीना साफ़ किया, फरमाया आयशा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी सफाई में कुरान की 18 आयतें उतार दी। इन्नल्लज़ीना जाओ बिल, आप इस पूरे 1.5 रकू को पढ़े ना, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने बाद में अल्लाह के रसूल खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे नहीं पता मैं इतनी बड़ी खुशकिस्मत बनूंगी। मैं समझती थी कि मेरे बारे में आपको कोई ख्वाब दिखाया जाएगा, ये मेरे बारे में कोई आपके वैसे दिल पर बात आ जाएगी। मुझे नहीं पता मेरे लिए अल्लाह जिब्राइल को भेज के कुरान के 2 रकू उतार देंगे। तो 2 रकू उतरे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये खाली इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जैसे सुबहान अल्लाह अल्लाह के लिए कहा जाता है ना कि अल्लाह पाक है, वही लफ्ज़ इस आयत पे शुरू किया गया और फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, जो इल्ज़ाम ये काफ़िर लोग कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ, इससे 100% बरी है। अल खबीसातु लिल खबीसीन, जो पलीत होता है उसे पलीत बीवी दी जाती है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, आप पाकीज़ा हैं, आपको हमने पाकीज़ा बीवियाँ दी हैं। तमाम मामला क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या हुआ, तो फरमाया जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं इनको कोड़े लगेंगे, शरीयत की हद लगेगी। अब इल्ज़ाम लगाने वालों में कुछ मुसलमान भी शामिल थे, काफ़िर मुनाफ़िकों को तो लगे, इनको भी साथ लगे। उनमें हज़रत मिस्तर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। भाई आप इस इल्ज़ाम में साथ आए क्यों? जब इन सब को लगे कोड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खाला के बेटे थे ना मिस्ता, अबू बकर सिद्दीक़ के दिल में आया, मिस्ता मैंने बचपन से तुझे पाला है, तू है मेरे खाला का बेटा, भाई लगता है, लेकिन मैंने तुझे बेटों की तरह पाला है, तेरे एक एक मौके पर ख़र्चा बर्दाश्त किया, तू मेरी बेटी के इल्ज़ाम में शामिल हो गया। तो जो ख़र्चा उन्हें देते थे वो रोक लिया अबू बकर ने। मिस्तर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी बिल्कुल सच्चे थे। एक छोटी सी मिस्टेक हुई, अल्लाह पाक ने वो साफ़ करा दी। कुछ देर के बाद फिर आयत उतरी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को सुनाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं जो फ़ज़ल वाले हैं ना, वो अपने हाथ को इन लोगों पर रोके नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने डबल ख़र्चा देना शुरू कर दिया, कहा आप उलुल फ़ज़ल हो, आपको नहीं चाहिए काम करो। इसे कहते हैं सहाबा महफूज है, गलती हो जाए तो अल्लाह उसके नामा अमाल में रहने नहीं देते। ये सैयद रज़ी अल्लाह अन्हा है। अंदाज़ा लगाएं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगते हैं, वक़्त के नबी पर वही नहीं उतरती, बच्चा जवाब देता है, बच्चा गवाही देता है। वह शाहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, और हज़रत आयशा नबी नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया की बीवी हैं। इल्ज़ाम लगा है, बच्चे ने गवाही नहीं दी, खालिक़ कायनात ने जवाब दिया। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाया करते थे, हज़रत आयशा के लिए गवाही की बारी आई तो अल्लाह पाक ने गवाही दी है। तो ये सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम और शान है। हज़रत आयशा के इस मसले पर भी इल्ज़ाम लगाने वालों को 100 कोड़े 80 कोड़ों का हुक्म है ना, तो ये हुक्म भी सामने निकल आ गया। मैं एक जुमला कहता हूँ, बेईमान तो बेईमान है, ईमान वाला भी हज़रत आयशा की थोड़ी सी दिल में मैल लाए तो वो भी कोड़ों की सज़ा से बचता नहीं है। तो 1400 साल के बाद किसी के दिल में हज़रत आयशा के बारे में चंद खुमार की बातें आ जाएँ तो इसकी हैसियत क्या होगी? जो खैरुल कुरून का दौर है, जिनने पैगम्बर की ज़ियारतें करके रसूलुल्लाह का साथ दिया है, उनमें 2 बंदे गलती की वजह से कोड़े खा रहे हैं, तो आज का क्या हाल होगा? सैयद आयशा के छोटे छोटे मसले पर कितनी मामले को अल्लाह पाक ने खोला। एक मौका और है, हज़रत आयशा फरमाती है मैं रसूलुल्लाह के साथ थी, यही हार मेरे साथ था, इस हार ने बहुत सी जगह घूमे हुए हैं और बहुत से मसले इस हार के टूटने पे हल हुए हैं। कहते मेरे गले में हार था, हुज़ूर अलैहि सलाम ने सुबह फरमाया चलो कूच करो, मैंने कहा रसूलुल्लाह मेरा हार गुम हो गया, ये मौका और है। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अच्छा चलो तलाश करते हैं, साहबा का वो हार ढूंढो अपनी माँ का। हाँ जी ठीक है, सारे साहबा हार के ढूंढने में मशगूल हो गए। ऐन सुबह की नमाज का वक्त हो चुका था और यहाँ पानी नहीं था, और ये वो जगह थी जहाँ पानी नहीं था, हमने सफ़र करके पानी के करीब जाना था, वज़ू करके सब ने नमाज़ पढ़नी थी। अब सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आकर कहा कि आपकी बेटी की वजह से आज हमारी नमाज देर हो रही है, अगर आज सुबह की नमाज नबी और सहाबा की क़ज़ा हो गई तो वजह आपकी बेटी होगी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये बहुत बड़ी बात लगी। फ़ौरन हुज़ूर अलैहि सलाम ख़ैमे में आए, आकर देखा। अब तवज्जो रखना, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा।
حضور کے خیمے میں آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے اندر آئے تو اماں جان فرماتی ہے اس وقت منظر یہ تھا کہ میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سوئے ہوئے ہیں جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے، اور میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گود میں رکھ کے ان کی نیند کے کھلنے کے انتظار میں ہوں، اور اپنی سانس بھی آہستہ لے رہی ہوں تاکہ میرے سانس کے تیز لینے کی وجہ سے حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے کہا تیری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، ایسے آہستہ تیری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، تیرے ہار کی وجہ سے، تو نے غفلت کی۔ والد ہے نا، باپ ہے، وہ تو کہہ سکتا ہے۔ تو یوں کہتے کہتے صدیق کا غصہ بڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت اماں عائشہ کی پسلی میں یوں کو چوکا جسے کہتے ہیں نا، یوں پسلی زور لے ہونا اسے کہتے ہیں، یوں زور دے کر کہا تیری وجہ سے ہوا، تجھے غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ کہتی ہیں آتبنی ابو بکرن وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرہ، جب میرے یہاں چوٹ لگی نا، ولا یمنعنی من التحرک، میں ہلی نہیں الا مکان رسول اللہ، حضور کی وجہ سے۔ کیوں؟ ورأسہ علی فخذی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا سنیں، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بولیے۔ حضرت عائشہ سانس ایسا لے رہی ہیں تاکہ حضور آرام میں حضور کے خلل نہ آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ادھر ابو بکر نے اس خیال کو مد نظر کیوں نہیں رکھا؟ یہ سوال میں نے بہت سی جگہ کیا۔ میں صحیح بخاری کا بنات کی آخری یہ نصاب کی روایت ہے، بنات کے نصاب کی، یہ پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا تو میں نے اس موقع پہ بہت زیادہ شرح کو دیکھا ہے، کسی جگہ مجھے شرح میں اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ جو میرے ذہن پہ اللہ نے کھولا وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو اللہ اس پر معاف فرمائے۔ جو میرے ذہن میں ایک بات کھلی ہے کہ ابو بکر تو دیکھ رہے ہیں حضور پاک کا آرام جاری ہے، اور ابو بکر حضور کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں اپنی بیٹی کو دھکا دے کر۔ حضور کی آنکھ تو کھل جائے گی، تو حق تھا حضور پاک کی آرام کا خیال کرتے ابو بکر، لیکن پھر بھی مارا کچوکا۔ وجہ، حالانکہ ابو بکر حضور کے آرام کا اتنا خیال کرتے ہیں، کچوکا چھوڑو، اپنی ایڑی پہ سانپ کا ڈنگ برداشت کر گئے، پاؤں نہیں ہلایا تھا کہ حضور کا آرام خراب ہو۔ یہ تو اتنا حضور کا دل دادا ہے، وفادار ہے، کوئی غدار نہیں ہے، محب ہے، حضور پاک علیہ السلام کا دلدار ہے، اور یہ حق چار یار میں پہلا آدمی ہے۔ یہ بندہ اس موقع پر اپنی بیٹی کو مار رہا ہے۔ وجہ جو میرے ذہن میں جواب اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں حج پر مشتمل ہوتی ہیں۔ حج کیا معنی؟ میری اور بھائی اشفاق کی گپ شپ ہے نا، میں کہوں گا، میں یہ جملہ کہوں گا نا، اشفاق برداشت کرے گا، مجھے پتہ ہے اس کی اور میری حج ہے، گپ شپ ہے، امید ہے، یاری کی بل بوتے پر ہے، تو اسے کہتے ہیں حج۔ حضرت ابو بکر کی گود میں حضرت اماں عائشہ پلی ہیں۔ یہ باپ اپنی بیٹی کی تربیت کرنے والا مربی ہے، اور یہ باپ جانتا ہے کہ میری بیٹی یہ بات جانتی ہے کہ والد نے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے، حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، تو اگر میں غصے کی وجہ سے اسے چھوٹی سی چوٹ مار بھی دوں تو یہ ہلے گی نہیں۔ اس نے بھی حضور کا آرام خیال بالکل سیدھا رکھنا ہے، اس نے حضور کا آرام خراب نہیں کرنا، یہ جانتی ہے۔ اس حج اور اس بنیاد پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے میں ہی بات کی ہے، اور ہوا بھی ایسے، ولا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ، یہ ہلی نہیں ہے، حضور کا آرام خراب نہیں ہو۔ کبھی موقعوں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ سوالات بھی پوچھا کرتی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر سے ایک سوال پوچھا، کہا ابو میں نے خواب دیکھا، آپ تعبیر بتا دیں۔ غالباً حضور سے عرض کیا ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا ابو سے پوچھ لے۔ یہ خوش قسمت گھرانہ ہے، جس کا خاوند نبی ہے، جس کا والد ابو بکر ہے، تو یہ نجیبت الطرفین ہے۔ کہتے ہیں ابو ہے، تو میں نے کہا ابو میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کیا دیکھا آپ نے؟ کہ میں نے دیکھا آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، اترتا نیچے آیا اور بالکل میرے کمرے میں آ کر زمین میں چلا گیا۔ تو میں نے دوبارہ دیکھا تو دوسرا چاند ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایک چاند تو ڈوب گیا، دوسرا کہاں سے ہے؟ پھر دوسرا بھی اترنا شروع ہوا، یوں آتا یہ بھی آ کے چلا گیا، میں ہاتھ لگاؤں تو نہ لگا سکوں۔ پھر تیسرا چاند بھی آسمان سے اترا، وہ بھی یہاں کمرے میں چلا گیا۔ ابو مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کپڑا تھا نا، حضرت ابو بکر نے یوں چہرے پہ رکھا، یوں چہرے پہ کپڑا رکھا اور باہر چلے گا۔ کہتی ہے میں نے سوچا کہ مجھ سے کوئی آداب کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی ایسا کام ہوا ہے، ابو ناراض ہو گئے۔ نہ انہوں نے مجھے تعبیر بتائی، نہ میں نے ڈر کے مارے پوچھی۔ ایک عرصہ گزرا،
میری ذہن سے بھی بات گئی، لیکن تھی صحیح، ابو نے جواب نہیں دیا، آئی گئی بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میرے روضے میں بنی، میرے حجرے میں بنی، تو ابو بکر آئے۔ ابو آپ کیسے تشریف لائے؟ کہ بیٹا آپ نے مجھے خواب سنایا تھا، یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ کہ پہلا چاند اب تیرے روزے میں آ گیا۔ باقی حضرت ابو بکر حضرت عمر تھے نا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شروع میں یہ نظریہ تھا کہ جو بندہ فوت ہو جائے نا وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ گار اور کافر، اسی وجہ سے وہ اس کو کوئی بات کرو تو وہ سنتا نہیں ہے۔ یہ شروع میں نظریہ تھا۔ یہ حضرت ام عائشہ کا نظریہ چلا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکنز المتواری میں، اور یہی بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھی ہے۔ پھر حضرت ام عائشہ نے اس عقیدے سے رجوع فرما لیا، اس نظریے سے رجوع فرما لیا، کہ جی نہیں، شاید کافر کا مسئلہ ہو کہ وہ نہ سنے یا سننے کا مسئلہ ہو، مسلمان بندہ موت کے بعد سماعت کرتا ہے۔ پھر اس کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دلیل کیا دی؟ وہ فرماتے حضرت ام عائشہ کے بھائی فوت ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما۔ عبد الرحمن اور اما عائشہ دیکھو سریکی چاہتے ہیں نا، پلیتھن دا تعلق ہے، پلیتھن دی یاری ہے۔ ان بہن بھائیوں کا بچپن سے یوں تعلق تھا، بچپن سے بہت گہرا تعلق تھا۔ اس بہن بھائی نے بہت محبتوں والی جو ہے نا اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت اما عائشہ نے جو مسواک حضور کو دیا تھا نا چبانے کے لیے، وہ مسواک حضرت عبد الرحمن کی جیب سے حضور نے دیکھا تھا، یوں دیکھا کہ اس کے پاس مسواک ہے، تو اما عائشہ نے پھر اپنا مسواک اٹھا کر وہ چبا کر حضور کو دیا تھا۔ یعنی عبد الرحمن اس وقت تک اما عائشہ کے ساتھ رہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی فوت ہو گئے، مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک حبشی جگہ ہے، وہاں ان کی تدفین ہو گئی، قبر بنی۔ حضرت اما کو بات میں پتہ چلا، فرماتی ہیں نہ میں اس کی آخری دیدار میں شامل، نہ جنازے، نہ معاملات، نہ تدفین، مجھے نہیں پتہ، مجھے بہت غم لگا۔ تو پھر ان کی قبر پہ تشریف لے گئی، اور ادھر جا کے اما عائشہ اپنے بھائی کو شعر سنا رہی تھی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مردے کے نہ سننے کا نظریہ اما عائشہ کا ہوتا تو کبھی اپنے بھائی کی قبر پر شعر نہ سناتی۔ ان شعر سنا کر کہا وَقُلْنَا كَنَدْمَانِ جُزَيْمَةَ حُقْبَةً مِّنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا كَأَنَّهُ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا وہ بادشاہ کے دو مصاحب تھے نا، وہ اتنے اچھے رہتے تھے، اتنے بہترین رہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے سال ہر سال اکٹھے کاٹے تھے، اور جب وہ جدا ہوئے تو ایسے لگتا تھا جیسے کبھی اکٹھے رہے بھی نہ ہوں۔ تو میرے بھائی عبد الرحمن، آپ اور میں بھی ایسے ہیں، ہم نے زندگی اکٹھی گزاری، اور جب تو مجھ سے جدا ہوا نا، ہمارے سال اکٹھے گزرے، کأنہ لیلۃ معہا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ایک رات بھی اکٹھی نہ گزاری ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں آپ کی موت کے وقت حاضر ہوتی نا پھر قبر پہ نہ آتی، لیکن اب اس لیے آئی ہوں کہ میں اس وقت وہاں تھی نہیں۔ یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی دلیل لکھی اما عائشہ کی سماع موتیٰ کے عقیدے پر۔ ایک واقعہ مزید حدیث میں لکھتے ہیں، حضرت اماں جان فرماتی ہے روضہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے کمرے کا نام ہے، اس جگہ حضور کی قبر تھی، تو میں حضور قبر کی زیارت کے لیے جاتی، کوئی بڑا دوپٹہ، کوئی برقع یہ نہ پہنتی۔ ابو بکر قبر بنی میرے والد کی، پھر بھی میں جاتی۔ ایک موقع آیا حضرت عمر کی قبر بنی، اس وقت میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ پہلے پردہ کیوں نہ کرتی؟ میں کہتی انما ہوا ابی و زوجی، ایک میرے خامد ہے ایک میرے والد ہے، خامد اور باپ سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے۔ فلما دفن عمر معہم رضی اللہ عنہ، فرمایا جب حضرت عمر کی قبر بنی نا، فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی زیارت کے لیے روزے کے اندر جاتی تھی پردہ کر کے جاتی حضرت عمر کے حیا کی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ بس دعا فرمائے اللہ ہماری خواتین کو حضرت عائشہ والا فیض عطا فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہماری طرف سے بہترین جزا خیر عطا فرمائے، قیامت میں ہمیں اللہ پاک اپنی اماں جان کا شفقت کا سایہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ
ہمارے اس ختم القرآن کو قبول فرما۔ اللہ اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے اسے پورا فرما۔ اے اللہ زیادتی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما۔ اللہ اس ختم قرآن کے اوپر جتنے فوائد ہیں اللہ وہ ان کو عطا فرما۔ شر الفتن سے بچانا اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اے میرے اللہ جو دوست بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، خصوصاً ان کے والد کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن جن دوستوں کی دعاؤں کے لیے یا پریشانیوں کی پریشانی ختم کرنے کے لیے کہا ہے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کی تکالیف کو ختم فرما۔ اے اللہ مصائب کو ختم فرما، مشکلات کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں انہیں صحت عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ جن خواتین نے دعاؤں کے لیے کہلا بھیجے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم دوست جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ہمارے دل میں جتنے جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ اسے قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی عزت والی حاضری عطا فرما، عافیت والی حاضری عطا فرما، باصحت حاضری عطا فرما۔ بیت المقدس کو آزاد فرما، وہاں کی بھی ہمیں عافیت والی حاضری عطا فرما، مقبول مبرور حاضری عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم سے اور ہمارے بچوں سے بھی دین کا کام لے لے۔ اے اللہ تعظم عزیز تمام آزاد کو باصلاحیت سلامت فرما۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے، حضرت عائشہ کا فیض ہماری خواتین کو عطا فرما۔ خلفاء راشدین والا جذبہ اے اللہ ہمارے مردوں کو عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں مانگی ہیں ان کا فیض ہمیں عطا فرما۔ جن شرور فتن فساد سے جادو تعویذ گن کے فتنے سے فتنہ دجال سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمال الوجود بذكر الإله